फिर जो लाहौर मैंने देखा हुआ है वो तो सुभान अल्लाह, तो वो ख्वाबों में नजर आता है। वो ये जो पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है ना, उस वक्त वो पाकिस्तान नहीं था। लीगल पे जहाँ वकीलों के बोर्ड लगे हुए ना, ऊपर की बलाई मंजिल पे एक अमेरिकन लड़की डांस किया करती थी। वहाँ बैले डांस भी होता था और शराब की दुकानें थी। और मुझे वजीराबाद याद आता है इसमें कि वहाँ भांग की दुकानें भी थी और ठेका भांग लिखा होता था और खड़े होकर लोग भांग पी रहे होते थे। उस जमाने में चुनाचे कत्ल वारत गरीब बहुत कम थी और वो खबासतें नजर नहीं आती थी जो आज इस पाकीज़ा माहौल में हमें नजर आती हैं खबासतें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ आज हमारे मेहमान हैं शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार और मज़ाह निगार जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने सर बड़े निगार के लाहेके लगाए हैं, तो निगार अवार्ड आपकी वजह से तो नहीं इजरा हुआ था उसका? निगार अवार्ड का तो मुझे नहीं इल्म, पता करें निगार नाम की कोई हसीना ना हो। बिल्कुल सही है सर, ये मैं पता करके नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको बताता हूँ। अच्छा सर, आपने हिजरत की, या जैसे कहते हैं हिजरत का दुख उठाया मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, आप वजीराबाद अच्छा 2 मरतबा हिजरत की ताकत 2, फिर वजीराबाद से आप आए मॉडल टाउन लाहौर में। तो वजीराबाद चाकू छुरियों के हवाले से मशहूर है, तो इस बारे में कोई बताएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में मेरे कलम में जो आपको चाकू छुरियां नजर आती हैं ये शायद वजीराबाद ही की वजह से है। मैं वहाँ 5वीं जमात तक रहा सिर्फ। अच्छा। हाँ, और जो मेरी इब्तदाई तालीम थी 5वीं जमात तक, वो MB प्राइमरी स्कूल, जिसको खोती स्कूल कहा जाता था, अच्छा, वहाँ हुई थी। और हम इंटरवल के बाद बच्चे जो थे हम वो तख्तियों से गतका खेला करते थे। हाँ। अच्छा सर, एक खोती स्कूल, इस वहाँ कोई बोर्ड का दरख्त तो नहीं था कि भाई खोती हमेशा बोर्ड थल्ले को? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। खोती स्कूल यानी उसके मायार की वजह से, उस स्कूल की गुर्बत की वजह से कि टाटों पर बैठे होते थे हम लोग। अच्छा। और सारा कुछ वो, और फिर वो वहाँ मुझे याद है एक बिल्ला होता था, चने बेचता था। अच्छा। तो फिर हम यानी जब आधी छुट्टी होती थी तो उससे जाके 2 पैसे का, ये पता नहीं कितने के चने लेते थे। लेकिन आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं, मैं कोई 5 साल पहले वजीराबाद गया तो मैंने कहा अपना स्कूल जाके देखूं मैं। अच्छा। स्कूल गया तो वहाँ एक हमारे मौलवी साहब एक होते थे जो दीनियात पढ़ाते थे, अब उनका बेटा पढ़ाता था। अच्छा। वो मुझे मिल गया तो मैं उनके से बातें करने लग गया। मैं कहा जी वो बिल्ले का क्या हाल है? अभी तक है जिंदा? कहना हाँ जी जिंदा है वो तो। अच्छा। तो मैंने कहा जरा मुलाकात हो सकती है? कहते हैं हाँ होती है। उन्होंने कहा जाओ बिल्लन बुला के ले आओ। अब बिल्ला आया, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, सफ़ेद और चुनिया खैंज करके। ते वो मास्टर साहब जो थे वो कहते हैं कि बिल्ले ए कौन ने? उसने ऐसे करके मुझे देखा, कहता है कासमी साहब दे पुत्र ने। अंदाजा लगाएं कि हर साल हजारों बच्चे गुज़श्ता 50 साल से उसकी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे। उसने फिर मुझे पहचान लिया। तो मुझे असल में वजीराबाद के ना, मैं हूँ बहुत ज़्यादा यानी वो क्या कहते हैं यार, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं। ना मुझे वहाँ के सारे किरदार भी इसी तरह के नज़र आते हैं। अच्छा। बस हमारे एक बिल्कुल करीबी दूध दही की दुकान थी, मलक अताउल्ला, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े ईमानदार आदमी। जब वो गुज्जर लेके आते थे ना दूध उनके पास एक आला सा होता था। अच्छा। उसमें आले में डालते थे, अगर उसमें जरा सा पानी हुआ वहीं उड़ेल देते थे वो। अच्छा। हाँ, तो कद उनका छोटा था, जरा मोटे से भी थे, तो हम उन्हें मलक पावा कहते थे। मैंने एक दफा कॉलम में जिक्र कर दिया, तो उसके बाद वजीराबाद गया तो मिले, कहने लगे तू मैंने मलक पावा लिखा सी, और फिर हंसने लग गए खुद ही। हाँ, इसी तरह वहाँ एक होता था किरदार बड़ा मज़ेदार, उन्हीं को मर जाता तो ऐलान करते थे शहर में। उस ज़माने में ना छोटा सा शहर होता है तो वो ऐलान करते थे। उसका नाम था मियाँ लली। अच्छा। मियाँ लली उसका नाम नहीं था, उसको कहते मियाँ लली थे। अच्छा।
تو میں نے ایک دفعہ اس کا بھی ذکر کر دیا اپنے کالم میں، میاں للی کا. تو وہ لاہور آیا خاص طور پہ مجھ سے گلا کرنے، قاسمی صاحب یہ تسی میرے نال بڑی زیادتی کی ہے. میرا نام ہے میاں منظور الحق ہے، تسی میاں للی لکھتا. میں کہا میاں صاحب اللہ نو جان دینی ہے تسی بھی. میں نے دسو اگر میں میاں منظور الحق لکھدا پورے شہر کسی نے پتہ لگنا سی میں کدا ذکر کیتا. پھر ایک حمیدہ تھا وہاں کبوتروں والا، اس کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا تھا. اچھا. اور وجہ اب میں کیا بتاؤں کہ کیوں قتل کیا تھا. پھر حاجی اخبارہ والا تھا، مجھے یاد ہے وہ بھونپو لگاتا تھا اس کے، جب وہ صبح صبح اخبار دینے آتا تھا بھونپو بجاتا تھا وہ حاجی. اور ہم پھر اس زمانے میں لوگ گھروں میں روٹیاں رات کو کم ہی پکاتے تھے. اچھا. تو گلیوں میں آواز لگتی تھی گرم روٹیاں وہ لیتے تھے. پھر ماشکی آیا کرتے تھے گھروں میں، وہ انہیں مشق ہوتی تھی یہاں پہ، اور بالٹیاں پانی کی بھر کے جاتے تھے وہ. ہاں. اور پھر وہ کمال کا یاد دور تھا ویسے نا، کہ آپ یقین کریں کہ سر شام وہ کارپوریشن والے آ جاتے تھے اور آ کے تو وہ تمام جو لائٹس لگی ہوتی تھی گلیوں میں ان میں وہ تیل ڈالتے تھے، نئی بتی ڈالتے تھے، اس میں صفائی کرتے تھے اور جگمگ کرتا تھا سارا شہر. واہ. اور صبح کے وقت صفائی بھی ہوتی تھی سارے شہر کی، جھاڑوؤں سے. دھوتے تو نہیں تھے جیسے کس زمانے میں مال روڈ کو دھوتے تھے ہمارے لاہور میں، لیکن وہ سارا شہر چم کرتا تھا. جی بالکل. سر کوئی ہم عمر دوست اب کوئی نہیں بچا اس وقت کا. اچھا. کوئی نہیں بچا. لیکن آپ کی اب تک کی دوستی رہی ان کے ساتھ رہی. ہاں ان میں سے نا وہ دوستی اس لیے نہیں رہی کہ مثلا میں ایک دفعہ گیا نا تو ایک مجھے ملا، وہ کہنے لگا، اس نے اپنا پتہ ناک ہی بتایا، چھدا یا جس طرح کا، اسی کا ملک عطا اللہ کا بیٹا تھا. اچھا. میں کہ یار تینوں کی ہو گیا تو اتنا پہچانے جا رہا. پھر اوپروں میں نے وہ پروٹوکول دے. میں کہا یار تو اگروہی ہے تو میں پروٹوکول کا دے رہے ہیں، اسے گولی ڈنڈا کھیڑ دے رہے ہیں کٹھے، اسی تے پٹھو گرم کھیڑ دے رہے ہیں. تے وہ اس طرح کا پھر وہ نہ اتنا فاصلہ آ جاتا ہے میرے خیال میں سوچ میں بھی. اور دوسرا بندہ خام خواہ بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ تو. البتہ ماڈل ٹاؤن کا میرا ایک دوست، اس سے ابھی تک میرا رابطہ ہے. ایک تو تھی نا امیر دوست تھے سارے کے سارے، ان سے بھی رابطہ ہے سب کے ساتھ. ایک غریب دوست تھا میرا سعید. میں اب بھی کبھی اسے ملنے جاتا ہوں. میں جب مالٹن جاؤں نا تو اس کے کوارٹروں میں رہتا ہے وہ، میں اسے مل کے آتا ہوں میں. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا وزیر آباد کی تو وجہ شہرت ہے چاقو چھریاں، لاہور کی وجہ شہرت کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لاہور کی وجہ شہرت جو ہے نا میرے خیال میں خود لاہور ہی ہے. واہ. آپ یہ دیکھ لیں نا وہ کی کہنے نے جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. اس کا مطلب وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوئے سارے جن نے لاہور نہیں ویکھیا نا، جدوں نے ویکھے نہیں جمیا ہی نہیں تو گناہ پھر کا دے. وہ پطرس بخاری صاحب کہتے ہیں نا کہ لاہور ہے، جو اس پتے پر نہیں پہنچ سکتا وہ یا تو کودن ہے بالکل یا ان پڑھ ہے. بالکل. دیکھیں آپ نے جو پوچھی نا بات، میرے خیال میں اس کا جو جواب یہ ہے نا کہ یہ ایک چمنستان ہے پورا. ابھی بھی جتنے درخت اس شہر میں ہے نا، جب جہاز اوپر سے گزرتا ہے تو لگتا ہے ہم ایک جنگل پر سے گزر رہے ہیں، اتنے گھنی تعداد میں. اب مال ٹاؤن جائیں تو اکثر مال ٹاؤن اور بھی بہت ساری سڑکوں پہ اکثر درخت جو ہے نا وہ آ کے یوں مل گئے ہوئے ہیں آپس میں. بالکل ایسے تو چھاؤں تلے سے آپ گزرتے ہیں. اور پھر جو لاہور میں نے دیکھا ہوا ہے وہ تو سبحان اللہ، اب تو وہ خوابوں میں ہی نظر آتا ہے وہ، کہ پورا مال روڈ پر کتنے سارے ٹی ہاؤس ہوتے تھے. اچھا. نہیں کتنے تھے. ایک تو پاک ٹی ہاؤس تھا، وہاں وہ ادیب بیٹھتے تھے. پھر ایک کافی ہاؤس تھا، وہاں سیاسی ورکر بیٹھتے تھے. اچھا. پھر میرا خیال ہے کم از کم 8-10 ہوتے تھے وہ. اس کے علاوہ یہ جو پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس وقت وہ پاکستان نہیں تھا. وہاں ریگل پہ جہاں وکیلوں کے بورڈ لگے ہوئے نا، اوپر کی بلائی منزل پہ ایک امریکن لڑکی ڈانس کیا کرتی تھی وہاں. اچھا. اور پھر یہ جو ایک ہوٹل مال روڈ پہ، اس کا نام کبھی پارک ہوٹل تھا کبھی کچھ تھا، وہاں بیلے ڈانس بھی ہوتا تھا. صحیح. اور بھی ڈانس ہوتے تھے وہاں پہ بڑے. اور شراب کی دکانیں تھیں. اور مجھے وزیر آباد یاد آتا ہے اس میں کہ وہاں بھانگ کی دکانیں بھی تھیں اور ٹھیکہ بھانگ لکھا ہوتا تھا.
اور کھڑے ہو کے لوگ بھنگ پی رہے ہوتے تھے. اچھا یہی حال کراچی کا بھی تھا. کراچی میں گیا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے ہوتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں چنانچہ قتل و غارت گری بہت کم تھی, صحیح, بہت کم تھی, اور وہ خباثتیں نظر نہیں آتی تھی جو آج اس پاکیزہ ماحول میں ہمیں نظر آتی ہیں خباثتیں. بالکل. وہ کسی نے کہا جب ضیاء الحق نے بھانگ پر پابندی لگائی تو صرف بھنگ پر کب لگا؟ نہیں, پابندیاں ساری تو بھٹو صاحب نے لگائی تھیں. اچھا دیکھیں عجیب بات ہے کہ جو ایک بندہ تھا بہت لبرل, بہت کمیونسٹ, لیکن وہ تحریک نظام مصطفیٰ کے زیر اثر آ گیا. اس نے کہا شاید مولویوں کا یہ مطالبہ ہے. ہاں اس کو پتہ نہیں چلا کہ مولویوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے بھائی. بالکل بالکل. اس جمعے نے کی چھٹی سب کچھ اس نے کر دیا پورے کا پورا, اور پھر پھانسی بھی دلوا دی. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا سر, اس وقت کے آپ کے بچپن کے ماڈل ٹاؤن میں اور آج کے ماڈل ٹاؤن میں آپ کو کیا فرق؟ ہاں ایک فرق ہے, لیکن ایک فرق نہیں ہے. جو پہلا فرق یہ ہے کہ اس دور میں 6 کنال کی کوٹھیاں ہوتی تھیں. اچھا 6 کنال سے کم کوٹھی کوئی نہیں ہوتی تھی. اچھا ہاں جی, اور اندر باغیچے, اور وہ تو خوشبو کا بھرا ہوا ماڈل ٹاؤن ہوتا تھا. دوسری بات اس میں یہ ہوتی تھی کہ سب پرانے لوگ ہی وہاں رہ رہے تھے, کوئی نیا آدمی نہیں ہوتا تھا. مثلا چنانچہ رات کو لڑکیاں سیر ویر کرتی تھیں, لڑکے بھی سیر, مگر مجال نہیں تھی کہ وہ کسی کو چھیڑے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا یہ کس کی بیٹی ہے, کس کی بہن ہے. اچھا اتنا ماحول تھا. اور اس معاملے میں ماڈل ٹاؤن والے اتنے نازک مزاج تھے کہ انہوں نے وہاں سینما نہیں بننے دیا, کہ اگر سینما بنے گا تو پھر دوسرے علاقوں سے لوگ سینما دیکھنے آئیں گے. اتنے قدامت پسند تھے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو پاکستانی چوک کہلاتا نا, وہاں سے ایک سڑک بن گئی جو ٹاؤن شپ تک جاتی تھی, اور اچھا پھر ویگڑاں بھی آنی شروع ہو گئیاں, بسیں بھی آنی شروع ہو گئیاں, سارا کچھ ہو گیا شروع. اور پھر ایک تبدیلی یہ آئی کہ جو 6 کنال کی کوٹھیاں تھیں نا, وہ جب وراثت کا مسئلہ آیا ہے تو پھر 1 کنال کی 2 کنال کی رہ گئی باقی. لیکن درخت اب بھی بے شمار ہے وہاں پہ. 60% سر, یہ ماڈل ٹاؤن ایسی خوابوں کی بستی ہے کہ اس کا 60% رقبہ وہ ان پر مشتمل ہے. جی یہی میں کہہ رہا تھا جی. اور مجھے بڑا میرے اندر بڑا نوسٹیلجیا ہے ان چیزوں کا نا. مجھے یاد ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی سرخ بس چلا کرتی تھی, جو جس کو ماڈل ٹاؤن بس سروس سرخ بس ہوتی تھی, اور اس کا پائدان ہوتا تھا آخر میں, بڑا سارا پائدان. اچھا ہاں, تو اور اس میں بڑے بڑے امیر لوگ, مجھے یاد ہے جسٹس مولوی مشتاق حسین بھی اسی میں سفر کیا کرتا تھا. وہ یہاں سے چلتی تھی, اور میں استال کے قریب رتن چند کی سرائے ایک تھی جگہ, اور وہ کیچڑی ہوتی تھی, وہاں سے گیوں کرتی اندر داخل ہوتی تھی. وہاں مسافر پہلے بیٹھے ہوتے تھے اس کے انتظار میں, ماڈل ٹاؤن آنے والے. اچھا جس طرح دور دراز گاؤں کو جانے والے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے انتظار میں, تو اس میں ہم جایا کرتے تھے, کالج بھی اور وہ بھی جہاں بھی جانا ہوتا تھا. لیکن اب وہ بھی بند ہو گئی ہے. بالکل, بس بھی بند ہو گئی ہے. اس کے بعد تو میں نے بتایا نا, پھر اومنی بسیں آ رہی ہیں, ویگنیں آ رہی ہیں, رکشے آ رہے ہیں, جو گند بلا ہے سارا آ رہا ہے. اس سے پہلے تو بالکل ان چیزوں کی, ان خرافات کی اجازت نہیں تھی. اچھا قاسمی صاحب شریر بھی ہوتے تھے بچپن میں؟ دیکھیں جی, یہ تو پھر کوئی سوال کوئی شرارت, بڑی فضول قسم کی شرارتیں ہوتی تھی. سیالکوٹ کو جانے والی بس کو پتھر وتھر مار دیے ہیں جی, اور ڈرائیور بھاگا آیا, پکڑ لیا سب کو, پھینٹی شنٹی لگائی اس نے سب کو. اور یا پھر آیا کہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے تو جا کے کہیں کسی کو جا لگتا تھا, کبھی کسی کو جا لگتا تھا. یا ایک شرارت میں نے شروع کی تھی اس وقت میں, جب ماڈل ٹاؤن آیا اس وقت میں بچہ ہی تھا. اچھا میں بچپن کا ایک حصہ اور جوانی کا پورا حصہ وہ میں نے ماڈل ٹاؤن میں گزارا. تو وہاں جب کسی رات کے وقت نا میں چھپ کے نا بیٹھ جاتا تھا کہیں, اور اپنے پورے ادھر نا یہ میں کالی چادر لے لیتا تھا, اور یہاں میں ٹارچ جلا دیتا تھا. تو وہ جو آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بھیانک شکل بنتی ہے اس سے. آپ بھی کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں, لوگ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتے تھے وہاں سے.